रमज़ान जाने रमज़ान शाने रमज़ान रहमते किबरिया जलवागर हो गई मौला शाने रमज़ान से रोशन सहर हो गई बंदगी का करीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं कोई भी एक किस्सा गोश गुजार करते हैं। मैं खुद इस सेगमेंट में इन किस्सों के ज़रिए बहुत कुछ सीखता हूँ, अपने इल्म में इजाफा करता हूँ। ये वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि मैं कोशिश करता हूँ ये वजाहत बार बार करता रहूँ कि ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई वाज दे रहा हूँ, कोई लेक्चर दे रहा हूँ, कोई नसीहत दे रहा हूँ। उलमा कराम से जो सुनते हैं या जो मुख्तलिफ़ किताबों से पढ़ते हैं वही किस्सा या आप हिकायात भी कह लीजिए, मतलब शेख सादी की बहुत सारी हिकायात हैं और इस तरह की कुछ इसमें किस्से होते हैं, कुछ हिकायात होती हैं जिसमें कोई ना कोई सबक का पहलू होता है, वो हम इस सेगमेंट में पेश करते हैं और आप सब लोग इसको पसंद करते हैं। आप सब लोग बड़ा साथ देते हैं इस सेगमेंट में, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम शान रमज़ान 2018 के पहले इस तरह के किस्से का आगाज़ करते हैं आज इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इस दफ़ा फॉर्मेट भी रखा है कि किस्से में क्या बातें हैं और किन सवालात के जवाबात हैं वो ज़रा आपको इब्तिदा में बताएंगे और फिर हम गुफ्तगू का करेंगे आगाज़। तो सवाल नंबर 1, बादशाह के दरबार में देहरिया क्या कर रहा था? देहरिया यानी कि जो जिसको हम नॉन बिलीवर्स कहते हैं, जो किसी खुदा पे भरोसा नहीं रखते। सवाल नंबर 2, तौहीद परस्त ने, एक तरफ तो देहरिया था, एक तौहीद परस्त ने बादशाह को कौन सा अजीब व गरीब वाक़या सुनाया, वो क्या वाक़या था? सवाल नंबर 3, वो अजीब व गरीब वाक़या सुनकर मादा परस्त ने, देहरिये ने क्या किया था? और सवाल नंबर 4, एक जो इसी वाक़े में आएगा, एक अंगूर का खोशा कीमती मोती में, कीमती हीरे में किस तरीके से तब्दील हो गया था? सवाल नंबर 5, इब्लीस ने, शैतान ने फिरौन को किस तरह शर्मिंदा किया? ये भी इसी सवाल में, और इस तरह के कुछ और सवालों का जवाब आज के किस्से में तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस शेर से आगाज करते हैं किस्से का। ज़मी को कोहसारों की निशानी कौन देता है? ज़मी को कोहसारों की निशानी कौन देता है? समंदर को नदी नालों से पानी कौन देता है? पहाड़ों को बदलता है कोई तो बर्फजारों में। अभी हम शान रमज़ान के इसी तराने के शूट के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में गए, पता हैरान हो जाता है अल्लाह ताला की कुदरत देखे। एक पहाड़ है बिल्कुल अपनी असली हालत में, साथ ही एक और पहाड़ है उसका रंग ही तब्दील हुआ हुआ है, वो बर्फ से ढका हुआ है पहाड़। तो ज़मीन को कोहसारों की निशानी कौन देता है? समंदर को नदी नालों से पानी कौन देता है? पहाड़ों को बदलता है कोई तो बर्फजारों में। तपिश सूरज को दरिया को रवानी कौन देता है? और कोई तो है कि जिसने दी हमें पहचान अशिया की, ज़बां को लफ्ज़ लफ्ज़ों को मुआनी कौन देता है? अता करता है सरहद की हिफाजत का शऊर इनको, शहीदों को हयाते जावेदानी कौन देता है? सूरह आल इमरान में इरशाद हुआ और तर्जुमा है कि बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। आयत खत्म होती है। बस कायनात की जो पहचान है वही खुदा शनासी का मुकदमा है। खुदा को पहचान सकते हैं कायनात में। किसी ने हजरत अली से पूछा, बड़ा अजीब सवाल और उतना ही खूबसूरत जवाब। किसी ने अली से पूछा, आपने रब को कैसे पहचाना? हजरत अली ने जवाब दिया, मैंने अपने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। जी, मैंने अपने खुदा को अपनी हिम्मत के खत्म होने से पहचाना। क्या बात। कैसे? क्योंकि मैंने किसी चीज के लिए कोशिश की, मेरे और कोशिश के दरमियान कोई चीज हायल हो गई। हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, वैसे हो नहीं पाती। ये इस अमल के जरिए भी अल्लाह को पहचाना जा सकता है, अपने इरादों के टूटने के जरिए। हज़रत अली कहते हैं, मैंने किसी अमर के लिए अज़्म मुसम्मम किया, लेकिन क़ज़ा मेरे अज़्म में और मेरे इरादे में हायल हो गई। इसी से मैंने जाना कि जिंदगी और मौत की तदबीर करने वाला कोई और है, ये इंसानों के बस की बात नहीं। वाक़या एक बादशाह दरबार लगा हुआ है, दरबार में एक मादा परस्त यानी खुदा के वजूद का मुनकिर, नहीं मानते थे खुदा को। बादशाह के दरबार में एक मादा परस्त यानी खुदा के वजूद का मुनकिर एक बड़ी बड़ी बुलंद बाला कुर्सी पर बैठा हुआ अल्लाह के वजूद का खुल्लम खुल्ला इनकार कर रहा था। नऊज़ुबिल्लाह, नहीं है कोई खुदा नहीं, कुछ नहीं।
منظر آپ کے ذہن میں رہے. بادشاہ کا دربار ہے, بلند و بالا کرسی ہے, ایک مادہ پرست ہے, اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے. نیچے دربار میں بیٹھے حاضرین بڑی توجہ سے اس بات کو سن رہے ہیں. وہ منکر خدا مختلف دلائل دے رہا تھا. ان دلیلوں کا کرکس یہ تھا کہ بھئی یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی, کوئی بنانے والا نہیں ہے, نعوذ باللہ, نہ ہی اس کو چلانے والی کوئی ہستی ہے. مجمع میں اللہ کا عاشق بھی بیٹھا تھا, ایک توحید پرست بھی بیٹھا تھا. جملہ بدل دیتا ہوں, یوں کہہ دیتا ہوں کہ باطل کے فسانے میں ایک حق پرست بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. اس توحید پرست نے یہ دیکھا کہ یہ دہریہ یعنی کہ مادہ پرست یعنی کہ نان بلیور کسی رنج ملال کے بغیر کسی رنج و ملال کے اس پاک کمال کا انکار کر رہا ہے, تو اسے جلال آ گیا. اس توحید پرست نے یعنی کہ اللہ کو ماننے والے نے اس دہریے کو یعنی کہ نان بلیور کو کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں بولا. لیکن جیسے ہی دہریے نے اپنی بات ختم کی, یہ توحید پرست بادشاہ سے مخاطب ہوا, کہنے لگا بادشاہ سلامت, آج آپ کے محل کے باہر میں بڑا ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. اب بادشاہ اور اس منکر خدا سمیت دربار کے تمام حاضرین اس توحید پرست کی جانب متوجہ ہو گئے. دربار میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے. اس توحید پرست سے بادشاہ نے بڑے تجسس سے پوچھا کہ میرے محل کے باہر آپ نے کیا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے بھائی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ جو آپ کے محل کے باہر دریا بہ رہا ہے, میں نے کشتی کو دیکھا, کوئی ملاح نہیں تھا اس کشتی میں, کوئی چلانے والا نہیں تھا, کشتی خود بخود کنارے پر آ گئی. وہاں سے سواریوں کو اپنے اندر سوار کیا, چل پڑی اور لوگوں کو آپ کے محل کے قریب اتارا. پھر یہاں سے اس نے دوسری سواریاں لی, دوبارہ چل پڑی. عجیب, کوئی نہیں چلا رہا تھا. کیا بات ہے. ابھی توحید پرست اپنی بات کر رہا تھا کہ بادشاہ کچھ کہنے لگا تھا, لیکن اس سے پہلے مادہ پرست یعنی کہ دہریہ بول پڑا کہ اچھا سلامت, اس شخص کی عقل میں فطور پیدا ہو گیا ہے. میں اپنے الفاظ میں کہوں یہ باپ پاگل واگل ہو گئی, کیا کہہ رہا ہے بھائی کہ کشتی آئی, چلانے والا ہی کوئی نہیں تھا, مسافر بٹھائے چلی گئی, مسافروں کو اتار دیا اور مسافر بٹھائے, آپ کے بھائی کچھ چلانے والا نہیں تھا تو کیا ہو گیا اس کو؟ تو اس نے دہریے کو مخاطب کر کے کہا اے وجود حق کے منکر, تجھے کیا ہو گیا, کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ یہ بات مادہ پرست نے دہریے کو کہی, کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اس توحید پرست نے یہ جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ عقل میری نہیں, عقل تیری خراب ہو گئی ہے. اے عقل کے اندھے, جو واقعہ میں نے بتایا یہ واقعہ سچ نہیں ہے, لیکن میں تجھے سمجھانا یہی چاہ رہا تھا کہ جب ایک ناخدا کے بغیر, ایک کشتی چلانے والے کے بغیر ایک کشتی نہیں چل سکتی, اتنی بڑی کائنات خدا کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اب تو بتا کہ عقل میں میری فطور ہے یا تیری عقل میں فطور ہے؟ اتنی سی سادہ سی بات ہے بظاہر, اگلے ہی لمحے پورا دربار توحید پرست ہو گیا. یہ اور بات ہے, یہ ایک الگ بات ہے, اللہ کے راز اللہ جانتا ہے کہ اس خلاق ازل صاحب کن فیکون مالک ہستی نے ان لوگوں کو بھی ڈھیل دی, مہلت دی جن بدبختوں نے خدائی کا دعویٰ کیا. یعنی یہ تو وہ تھے نا جو خدا کا انکار کر رہے تھے کہ خدا ہے ہی نہیں بھائی اس کائنات میں کوئی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ڈھیل دی جو خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. مثلاً ایک مرتبہ حضرت موسیٰ فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے, اللہ سے کہا مالک تو فرعون کا رزق بند کر دے, پھر میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ فرعون نے عبدیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں بھی ربوبیت چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر. اگر ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے ان سب میں کوئی ایک باکمال وصف بھی موجود نہیں تھا. قدم قدم پر شرمندہ ہوتے رہے, پھر بھی اپنی بے شرمی پر ڈٹے رہے. خلاصہ کلام ایک اور چھوٹا سا واقعہ, اور اسی میں ایک اور سبق بھی ہے اس واقعے کے علاوہ. مصر کا رہنے والا ایک شخص انگوروں کا خوشہ لے کر, انگوروں کا ایک اچھا لے کر فرعون کے دربار میں آیا. کہنے لگا فرعون تجھے خدا تب مانوں گا جب انگوروں کے اس گچھے کو مروارید بنا دے, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ہیرے موتی بنا دیں. چیلنج کر دیا فرعون کی خدائی کو, چیلنج, اوپن چیلنج. فرعون وہ خوشہ لے کر گھر آیا,
اپنے مکان میں بیٹھ کر پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں بھائی، انگوروں کے خوشے کو قیمتی ہیرے میں کیسے تبدیل کروں؟ اور کوئی جانے نہ جانے، وہ تو جانتا تھا کہ خدا نہیں ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کر سکا تو خدائی کے دعوے کا بھرم کھل جائے گا. فرعون اس سوچ میں گم تھا. اچانک ابلیس نے دروازے پہ دستک دی، شیطان نے. فرعون نے پوچھا کون ہے؟ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا مجھے حیرت ہے، مجھے افسوس ہے، تف ہے بھائی کہ تو کیسا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ کون خدا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ دروازے پر دستک کون دے رہا ہے بھائی. یہ شیطان کہہ رہا ہے فرعون سے. میں اپنے الفاظ میں کہوں دو شیطان بات کر رہے ہیں آپس میں. ابلیس گھر میں داخل ہوا، فرعون کے ہاتھ سے انگور کا خوشہ لیا، اسماء الہی میں سے ایک اسم پڑھا. کیا بات، کیا بات، اس اسم کے پڑھتے ہی کیا بات، وہ انگور کا خوشہ ہیرے میں تبدیل ہو گیا. واہ 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 واہ، ابلیس نے کر دیا. اللہ. تاریخ بتاتی ہے کام کر کے ابلیس نے فرعون کے منہ پر ایک تماچا دے مارا. کہا میرے اندر اتنے کمالات ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا تو نہیں کر سکتا تھا. میرے اندر اتنے کمالات ہیں لیکن میں نے پھر بھی کم سے کم خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے. تو ایک بیکار کن ذہن شخص ہے، پھر بھی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اللہ اللہ. اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کسی کے اگر ذہن میں آئے کہ ابلیس تو خود برائی کا ایک مرکز ہے، برائی کا منبع ہے، وہ کیسے اتنا اچھا ہو گیا کہ فرعون کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے، فرعون کو سبق سکھا رہا ہے، فرعون کو لعنت ملامت کر رہا ہے؟ اس کو تو فرعون کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کیونکہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے آدمی ہیں. تو دراصل ابلیس حوصلہ شکنی نہیں کر رہا تھا، فرعون کو ڈسکریج نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے شرمندہ کر کے، اس کو امبیرس کر کے اپنی اہمیت کا احساس دلا رہا تھا کہ دیکھو میں کتنا اہم آدمی ہوں، میرے خلاف سرکشی نہ کرنا. کہنا چاہ رہا تھا کہ نالائق اور کن ذہن تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو. اگر آج میں تیری مدد نہ کرتا تو تیری جھوٹی خدائی کا پول کھل جانا تھا. بہرحال میں قصہ تمام کر رہا ہوں. فرعون کو اطمینان ہو گیا کہ چلو میرا کام تو ہو گیا ہے. ابلیس سے کہنے لگا، فرعون کہہ رہا ہے ابلیس سے، یار یہ بتا تو نے راندہ درگاہ ہونا قبول کر لیا مگر آدم کو سجدہ نہیں کیا. راندہ درگاہ سے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا. اتنی سی بات تھی، آدم کو سجدہ کر دیتا. قیامت تک کے لیے لعنت ملامت ہو رہی ہے، ٹھکانہ جہنم ہو گیا. کیوں کیا تو نے ایسا؟ ابلیس نے جواب دینے سے پہلے، اور ابلیس کے جواب میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز بظاہر کتنی بڑی وجہ ہو سکتی ہے کسی اور چیز کی. ابلیس نے جواب دینے سے پہلے فرعون کو پھر شرمندہ کیا. ابلیس نے کہا وجوہات اور بھی تھی آدم کو سجدہ نہ کرنے کی، لیکن میں نے آدم کو اس لیے بھی سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آدم کی پشت سے تجھ جیسا بدبخت انسان پیدا ہونا ہے. یہ ابلیس پھر شرمندہ کر رہا ہے فرعون کو. آخری سوال جو فرعون نے ابلیس سے کیا اور جو اس گفتگو سے ہٹ کر ہے لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. آخری سوال اس کے بعد جو فرعون نے ابلیس سے کیا. فرعون نے ابلیس سے کہا یہ تو ہم آپس کی بات ہے، دونوں ہی جانتے ہیں کہ میں بھی بہت بڑا مجرم ہوں، تیرا بھی کوئی حال نہیں ہے، تو بھی ایک بہت برا انسان ہے، تو بھی ایک بہت بری شے ہے انسان. کیا کہوں، تیرا مشاہدہ بہت وسیع ہے. کیا تجھے مجھ سے اور اپنے آپ سے بھی زیادہ برا کوئی نظر آیا ہے؟ آخری بات اس قصے کی آپ انٹینسٹی کا اندازہ کریں. فرعون پوچھ رہا ہے، ابلیس سے پوچھ رہا ہے. پہلے کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں میں بہت برا آدمی ہوں، تو جانتے ہے تیرا بھی کیا حال ہے. تیرے خیال میں تجھ سے اور مجھ سے بھی زیادہ برا آدمی کوئی ہے؟ اگر میرے سامنے سوال ہوتا میں کہتا نہیں بھائی ہم بہت برے ہوں گے، دنیا میں بہت برے انسان ہیں. ان دونوں سے برا کون ہو سکتا ہے یار؟ فرعون سے برا کون ہو سکتا ہے؟ ابلیس سے برا کون ہو سکتا ہے؟ فرعون پوچھ رہا ہے ابلیس سے کیا تیرے خیال میں ہم دونوں سے زیادہ برا انسان بھی کوئی ہے؟ ابلیس نے کہا ہاں ہے. جواب دیا ابلیس نے ہم دونوں سے برا بھی کوئی ہے. فرعون نے پوچھا کون ہے جو ہم دونوں سے بھی برا ہے؟ ابلیس نے کہا حاسد، حسد کرنے والا ہم دونوں سے بھی زیادہ برا ہے. شیطان فرعون سے کہہ رہا ہے حاسد
ہم دونوں سے زیادہ برا ہے. آخری جملہ شیطان کہتا ہے یہ حسد ہی تھا جس نے مجھے شیطان رجیم بنایا, یہ حسد ہی تھا جس نے تجھے ملعون بنایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے آغاز میں دیگر تمام برائیوں کے ساتھ ساتھ حسد جیسی انتہائی بری شے سے, جو کہ ابلیس کے خیال میں ابلیس سے زیادہ اور فرعون سے زیادہ برا کر دیتی ہے انسان کو, اس سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.